बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको लगता है कि आप बहुत गुनाहगार हैं? क्या आपको लगता है कि अल्लाह आपसे नाराज है? क्या आप अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं मगर रास्ता नहीं मिल रहा? तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे अल्लाह से दोस्ती कैसे हो, सच्ची तौबा क्या है, अल्लाह से माफी मांगने का आसान तरीका। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल हुरैन माइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है अल्लाह से दोस्ती कैसे हो, तौबा का रास्ता क्या है और अल्लाह से माफी कैसे मांगी जाए। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर दुनिया का कोई ताकतवर इंसान आपसे नाराज हो जाए तो आपको नींद नहीं आती, अगर कोई अजीज रूठ जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, तो फिर अगर हमारा रब हमसे नाराज हो जाए तो क्या हाल होना चाहिए। लेकिन खुशखबरी ये है, हमारा अल्लाह नाराज होने में जल्दी नहीं करता मगर माफ करने में बहुत जल्दी करता है। अल्लाह से दोस्ती क्या है? अल्लाह से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ जबान से कहें कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अल्लाह की दोस्ती का मतलब है उसके हुक्म मानना, उस गुनाहों से बचना, नमाज कायम करना, दिल में उसका खौफ और मोहब्बत रखना। जो बंदा अल्लाह को याद करता है अल्लाह भी उसे याद करता है। जो बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। हदीस का मफहूम है, सोचिए कितना प्यारा रब है हमारा। गुनाह क्यों हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं? गुनाह दिल पर सियाह धब्बे डाल देते हैं, गुनाह दिल पर सियाह धब्बे डाल देते हैं, फिर एक गुनाह फिर दूसरा, फिर दिल सख्त हो जाता है, फिर ना कुरान अच्छा लगता है, ना नमाज में दिल लगता है, ना दुआ में आंसू आते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं जितना अल्लाह की रहमत बड़ी है। तौबा क्या है? तौबा सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह देना नहीं, तौबा दिल का पलट जाना है। तौबा के 3 बुनियादी अरकान हैं, गुनाह पर सच्ची निदामत, फौरन गुनाह छोड़ देना, दोबारा ना करने का पक्का इरादा। अगर ये 3 चीजें आ जाएं तो अल्लाह माफ फरमा देता है। अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है? अल्लाह को वो तौबा पसंद है जिसमें आंखों में आंसू हो, दिल में शर्मिंदगी हो, जुबान पर माफी हो, जिंदगी में तब्दीली हो। रात के आखिरी हिस्से में जब सो रहे होते हैं अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है। हदीस का मफहूम और फरमाता है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, कि है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई हाजत वाला। क्या ही खुश नसीब है वो लोग जो इस वक्त जागते हैं। अल्लाह से माफी मांगने का आसान तरीका, अल्लाह से माफी मांगना बहुत आसान है, ना किसी सिफारिश की जरूरत, ना किसी दरवाजे की, ना किसी वक्त की पाबंदी, बस दिल सच्चा होना चाहिए। आप यूं दुआ करें, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, कमजोर हूँ, गलतियां हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बनाए, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। अगर आंसू ना आए तो रोने की शक्ल ही बनाने। अल्लाह नीयत देखता है। अल्लाह क्यों माफ करता है? क्योंकि वो हमारा रब है, वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। माँ भी अपने बच्चे को बार बार माफ करती है तो फिर रब क्यों नहीं करता? अल्लाह चाहता है बंदा उसकी तरफ लौटे, अल्लाह चाहता है बंदा उससे बात करे, अल्लाह चाहता है बंदा उससे मांगे। तौबा के बाद क्या होता है? दिल हल्का हो जाता है, सुकून मिलता है, जिंदगी में बरकत आती है, गुनाहों से नफरत पैदा होती है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है और सबसे बड़ी बात अल्लाह बंदे से खुश हो जाता है। सोचिए, अगर रब राजी हो जाए तो दुनिया की क्या हैसियत है। अल्लाह से दोस्ती कैसे मजबूत करें? 5 वक्त की नमाज, रोजाना कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार की कसरत, नेक लोगों की सोबत, हलाल रिज़्क़ और सबसे अहम गुनाह के बाद फौरन तौबा। आज ही फैसला करें मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कौन जानता है अगला सांस मिले या ना मिले। कब्र में ना दौलत जाएगी, ना शोहरत, ना रिश्ते, सिर्फ अमाल जाएंगे। आज ही अल्लाह से दोस्ती कर ले, आज ही माफी मांग ले, आज ही अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कमजोर हैं, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें नेक जिंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपना दोस्त बना ले और कयामत के दिन हमेशा शर्मिंदा ना करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे बहन भाइयों, तौबा अल्लाह से दोस्ती का रास्ता। मेरे बहन भाइयों, अपने अल्लाह के सामने पड़ जाए, वो तो मुंतजर बैठा हुआ है कि कौन कब तौबा करे और उसकी रहमत का दरवाजा खुले और चारों तरफ से गुनाहों को अल्लाह बुला दे। कोई गुनाह नहीं किया, 7 दिन माँ की नाफरमानी करे, माँ कहेगी घर से निकल जाओ, बाप कहेगा घर से निकल जाओ, 70 बरस अल्लाह की नाफरमानी करे और एक आंसू बहा दे, 70 बरस अल्लाह की नाफरमानी करे और एक आंसू बहा दे, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कहेगा आ जा, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए तो 70 बरस इंतजार किया कि कब मेरा बंदा तौबा करेगा। जमीन कहती है मौला इजाजत दे मैं बिखर जाऊं और इनको
غرق کر دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور انہیں ہلاک کر دیں، اور وہ اللہ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کو کچھ نہ کہو۔ کیا کہتا ہے کہ میرے بندوں کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو، اور اگر میرا بندہ ہے تو میرے بندے کے قریب مت آؤ، اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رات کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، یہ بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں کھلے گا اور اس کی سانس کا تار نہیں ٹوٹے گا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ شاید آخری گھڑی میں توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وہ رحیم کریم، وہ حنان، وہ منان، وہ مالک الملک جو کسی کا محتاج نہیں، وہ رحیم، وہ کریم، وہ حنان، وہ منان، وہ مالک الملک جو کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، جو مسجود ہے، جہاں اسے سجدہ کریں یا نہ کرے وہ کبیر ہے، جہاں اسے اکبر کہے یا نہ کہے وہ خالق ہے، کچھ بنائے یا نہ بنائے وہ مالک ہے، کچھ قبضے میں رکھے یا نہ رکھے وہ معبود ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے وہ عظیم ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرے یا نہ کرے وہ مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت میں مانے یا نہ مانے وہ قدیر ہے، کوئی اس کی قدرت کو مانے یا نہ مانے وہ غالب ہے، کوئی اس کے غلبے کو مانے یا نہ مانے وہ ہمارے ماننے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے شہادت کا محتاج نہیں ہے، ہماری تکبیر کا محتاج نہیں ہے، ہماری توحید کا محتاج نہیں ہے، ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے جو سجدے میں ہیں ان کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ان کے ذکر کا محتاج کوئی نہیں، وہ اپنے آپ ہی میں سب کچھ ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، گناہوں پر ندامت کی برکات، میرے بھائیوں 70 سال کے گناہ لے کر آ جاؤ، پھر بھی راہیں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ 50 سال کی عمر میں آ جائے انتظار ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں 900 سوچو کر کھا کر بلی حج کو چلی۔ اے میرے بھائیوں، 900 کیا 9 کروڑ بھی کھا لیں مگر ایک دفعہ چل پڑیں اللہ کی طرف، پہلا قدم اس کی زندگی ساری سیاہوں کو دھو دے گا۔ اس کی ایک آنسو، وہ آنسو جو باہر نکلا صرف آنکھوں میں تیر گیا، پھر بھی اگر گناہوں پر ندامت کے ساتھ نکل آیا تو ایسا رحیم و کریم اللہ ہے کہ 70 برس کے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دے گا۔ ہمیں کرتا بھی دھونا ہو تو 10 بار لوٹے پانی چاہیے، اور وہ ایسا رحیم اللہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی آنکھ میں تیرنے والا آنسو ہمارے 70 برس سال 700 برس 7000 برس کے گناہ کیوں نہ ہو ایک دفعہ نکل آئے، صحیح اور ہاتھ اٹھ جائیں صحیح کہ اے اللہ میں آ گیا۔ اللہ بھی کہے گا میں بھی تو کب سے تیرا انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو آئے میری رحمت کو دیکھ۔ اللہ کی طرف لوٹنا یہی دنیا آخرت کے۔ تو میرے بہن بھائیوں، رات کو رونے کی لذت احمد بن الحواری ابو سلمان درانی کے پاس آئے، وہ بیٹھے رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے احمد، جب رات چھا جاتی ہے اور ہر عاشق اپنے محبوب کے پہلو میں جا پڑتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے عشق نے جلا رکھا ہے، اللہ کی محبت نے دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں اور ان کے وجود میں اللہ کی بے قراری پھیل جاتی ہے۔ اللہ اپنے عرش کے دروازے کھولتا ہے اور ان کو جھانک کر دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے تجھے میری قسم جس نے میرے کلام میں لذت پائی، جس نے میرے ذکر میں سکون پایا، تو اے جبرائیل بتا ان کو کہ کیوں رو رہے ہیں، ان سے کہو کہ یہ مت روئیں، بھلا کبھی حبیب بھی اپنے حبیب کو دکھ دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، مت رو، تمہارا رونا میری بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ تمہارے اس رونے کے بدلے میں رات کا جب سارا جہاں سو رہا اور تم رات کو اٹھ کر رو رہے ہو، سارا جہاں اپنی خواب گاہوں میں پڑا ہوا ہے اور یہ مسلے پر کھڑے ہیں، اے جبرائیل یہ اعلان کر کے جن کی راتیں میری محبت کے بے قراری میں گزرتی ہے، مجھے میری عزت کی قسم کل ان کے لیے اپنے چہروں کو کھول دوں گا، اپنے دیدار کرا دوں گا، اپنا آپ ان پر کھول دوں گا کہ وہ مجھے دیکھیں گے، میں انہیں دیکھوں گا، وہ مجھ سے بات کریں گے، میں ان سے بات کروں گا۔ جدائی کا گھر میرے بہن بھائیوں، دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر۔ دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، دنیا کے دھندے اولاد کو جدا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے ہیں، بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ گیا، بچی جوان ہوئی تو کوئی ہندوستان میں بیاہی گئی، کوئی کہیں اور دور چلی گئی، اب ایک اجنبی کی طرح کئی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی سفر کی جگہ۔ میں تو میرے بہن بھائیوں آنکھوں کا حسن اور حکم، میرے بہن بھائیوں آنکھوں کو تو دیکھو، 103 ملین بلب میں تیری آنکھ کو لگائے ہوئے ہیں، وہ 60 ملین اللہ تعالیٰ نے بلب لگائے ہوئے ہیں، شکلوں کو آپ کے اندر پہچان رہے ہیں۔ ایک بلب لگائے اور مہینہ بل نہ دے تو اعجاز صاحب کی لائن کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے 260 بلب لگائے ہیں، اس کا کوئی بل نہ مانگا سوائے ایک بات کے کہ نظر کو حرام سے چھپا لے، حلال پہ اٹھا لے۔ کتنے ہیں جو نظر کو جھکاتے ہیں، کتنے ہیں نظر کو چھپاتے ہیں، کب کسی کے بلب اس نے بجھائے۔ ایک حدیث بڑے زمانے بعد آپ کی برکت سے یاد آئی، تجھے جو آنکھیں دی ان پر جو پردہ لگایا ہے یہ مٹی سے بھی تجھے بچاتا ہے، غبارے بھی تجھے بچاتا ہے، یہ اس لیے نہیں لگایا، یہ تو اضافی کام ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ جسے دیکھنا تیرے لیے حلال کیا، اس کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھ، اپنی بہن کو دیکھ، اپنی ماں کو دیکھ، اپنی خالہ کو دیکھ، اپنی پھوپھی کو دیکھ۔ زمین تمہارے لیے بچھائی، پانی تمہارے لیے نکالا، خوبصورت پھل پھول تمہارے لیے نکالے، اور پھر ان پہاڑوں میں خوبصورت پتھر رکھ دیے۔ سارا ہی کالا پہاڑ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ خوبصورت پتھر نکالے کہ مجھے پتا تھا کہ تجھے شوق ہے، میں نے پہلے سے پہاڑوں میں پتھر چھپا دیے، میں نے اپنے لیے تو نہیں کیا۔ بارش تمہارے لیے برسائی، مجھے تو ضرورت نہیں تھی، اللہ کہتا ہے بادل تمہارے لیے لے کر آیا، مجھے تو ضرورت نہیں تھی۔ پانی برسایا تمہارے لیے، گلے نکالے آپ کے لیے، ہوائیں چلائے آپ کے لیے، سورج چمکایا آپ کے لیے، چاند کو چاندنی بخشی آپ کے لیے، پھلوں میں مٹھاس لایا آپ کے لیے، ہریالی لایا ہمارے لیے، جوڑا جوڑا بنایا ہمارے لیے، کائنات کو مسخر کیا ہمارے لیے۔ پھر بھی یہ حق نہیں تھا کہ اس رب کے لیے سر جھک جاتا، اس میں سلاخ کیوں آ گئی؟ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ کی وسعت معافی۔ میرے بہن بھائیوں، آج تک جو نادانی میں ہم ظلم کر چکے ہیں، ہم اس سے توبہ کریں۔ ہم غفلت میں ہیں، اندھیروں میں چل رہے ہیں، اللہ کو لیے بغیر انسان نہ فرد کامیاب ہو سکتا ہے، نہ قوم نہ ملک، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک جو ہوا اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا دو، یا اللہ بس میری توبہ میں آ گیا، میری توبہ بس قبول فرما۔ اور ادھر بھی اتنا کھلا دربار ہے کہ تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، شیطان نے کہا تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں بھی انہیں مسلسل معاف کروں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ شیطان نے گمراہی کا در کھولا اور اللہ نے معافی کا در کھولا۔ کیا شیطان نے گمراہی کا در کھولا اور اللہ نے معافی کا در کھولا؟ اس نے گمراہی کے اسباب بنائے، اللہ نے توبہ کے اسباب بنائے۔ کہا چل توبہ کر، تیرے 1,00,000 برس کے گناہ ہوں یا 1,000 برس کے ہوں، تیرے ایک بول پر سب معاف کر دوں گا۔ کہاں تک ہو؟ آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائیں، اتنے کرے گا کون؟ اور کون کر سکتا ہے؟ اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ پر اللہ کہتا ہے کہ تو اتنے کر اور سارے دل کے ارمان نکال اور کائنات کو اپنے گناہوں سے بھر کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے، تو تیرے ایک بول پر کہ یا اللہ معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ کہا مجھے پرواہ نہ ہوگی کہ کیا ہوا اگر تو پھر توڑ دے اور پھر منہ موڑ لے گا گناہوں میں، پھر آ جا، پھر توبہ کر لے، پھر ہم پھر معاف کر دیں گے، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لے، ہم پھر معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے گناہوں سے اس کو نقصان نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے وہ کم نہیں پڑتا، لہٰذا وہ انتظار میں ہی رہتا ہے کہ کب توبہ کرے اور ہماری معافی کا پروانہ دے دیا جائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جنت اور جہنم کے ایک جھونکے کا اثر۔ ایک اور حدیث بتاؤں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندے کو بلائے گا جس کو اس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ میں رکھا ہو۔ اب اس کا علم اللہ کو ہے کیونکہ پیمانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ اپنے بندے کو بلائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھی رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگوا کے لاؤ، اور بس پھیرا تو فرشتے لے جائیں گے اور یوں پھیرا دلا کے واپس جیسے وہ پنگوڑا اوپر جاتا ہے اور ایک دم نیچے بس ایک ایسا پھیرا آئے گا، اور باہر جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ فرمائے گا کیوں میرے بندے، تو نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے، بھائی ایک بل کا جھونکا، ایک نظر کا اثر، کہے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو رہنا باقی ہے، ابھی تو جنت کے بادشاہی ہے، ابھی تو حوروں کے ساتھ شادیاں ہیں، اور ابھی تو ہمیشہ کی عزتوں کی ناز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ سخی رکھا ہوگا، سب سے زیادہ سخی نافرمان کافر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ کا ایک پھیرا دلوا کے لاؤ، تو اس کے فرشتے یوں کر کے باہر نکالے کے لائیں گے، اللہ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کیوں میرے بندے، دنیا میں بڑی موج کی تو نے، بڑے مزے کیے تو نے، کہے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں تو خاموش رہو، اطاعت ضروری نہیں لیکن گستاخی اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم، اطاعت کریں گے تو جنت، نافرمانی کریں گے تو جہنم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہا جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے۔ ایک آدمی نے اپنے ماں کو طواف کرایا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کیوں جی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے ایک دفعہ جو سانس لیا تھا ابھی تو اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لو بھائیو، ان کی آہیں نہ لو، بد دعا تو کوئی دیتا ہے لیکن ان کی آہیں بھی ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ تو میرے بہن بھائیوں لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ معافی کا انداز امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا، اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ کوئی نہیں، ان کے سامنے آ کر لگا کہ تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، کتنا بڑا جرم ہے امام زین العابدین کو گالی دینا، یہ تو آل رسول ہے، یہ تو اللہ کے رسول کو گالی دینا ہے، اس کی تو زبان کھینچ لی جاتی ہے۔ اور وہ جن کو گالی دی جا رہی ہے منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہنے لگا کہ تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو میرے بہن بھائیوں معاف کرنا سیکھو میرے بہن بھائیوں، اس گندے معاشرے نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھو۔ بھائی ہو کر بھائی دکان کے لیے لڑے، ایک ماں کی گود میں پل کر پھر پیسے پر لڑے۔ تو میرے بہن بھائیوں معاف کرنا سیکھو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ۔ معافی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رو رو کر اپنے گناہوں کی ندامت مانگو۔ تو میرے پیارے میرے بہن بھائیوں اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔